बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर से। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम पर बहस जारी है। इस टाइम कमेटियों में ये तरमीम जो है डिस्कस हो रही है, लेकिन ओपोजिशन ने इसका मुकम्मल बाइकआउट किया है। ओपोजिशन कहती है कि ये आइन की रूह के मुनाफी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने एहतजाज का ऐलान किया है और वो कह रही है कि इस तरमीम को हम रिवर्स कराएंगे। नए इमरानी मुआहदे की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि ये तरमीम जो है एक मखसूस हल्कों को रिप्रेजेंट करती है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये तरमीम मुत्तफ़िक़ा तौर पर नहीं आई है, इस वजह से ये तरमीम पाकिस्तान की आवाम की तर्जमानी नहीं करेगी। क्या कोई डिफरेंस क्रिएट कर सकेगी अपोजिशन इस दफ़ा अपने एहतजाज से? दूसरी जानिब हुकूमत के नंबर गेम्स पूरे हैं और हुकूमत ये तरमीम कराएगी। एक अहम चीज़ जो इस आइनी तरमीम में दी गई है वो इस्तस्ना की बात पर डिस्कशन हो रही है। सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तस्ना दिया गया है। पीपल्स पार्टी इसको डिफेंड कर रही है। फील्ड मार्शल को भी ताहयात इस्तस्ना हासिल है, लेकिन वजीर आज़म ने आज ट्वीट करके कहा है कि कुछ मेहरबान दोस्तों ने, कुछ सेनेटर ने उनका नाम डलवा दिया था आइनी तरमीम के हवाले से कि वजीर आज़म को भी ताहयात इस्तस्ना होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि वो इस नुक्ता नज़र पर यकीन नहीं रखते। वो यकीन ये रखते हैं कि वजीर आज़म की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और वजीर आज़म तो अवामी जो ओहदे हैं, जितने भी अवामी ओहदे हैं, उन पे जो लोग हैं उनको जवाबदेह भी होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने अपनी बात कर दी, अपने हद तक बात कर दी, लेकिन पीपल्स पार्टी क्या ये वापस लेगी सदर मुमलिकत को जो इस्तिस्ना हासिल है? इस पर डिबेट करेंगे। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक गवर्नर सिंध। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ज़ुबैर साहब, ऐलान किया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने कि वो जो है एहतजाज करेगी। क्या हिकमत अमली होगी इस एहतजाज की? मरहलेवार ये एहतजाज कर रहे हैं, क्या कुछ करने जा रहे हैं आप लोग? जी, आज आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। मैं ज्वाइन नहीं कर सका था। मैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का हिस्सा हूँ और जिस दिन बिलावल ने ये ट्वीट किया था फर्स्ट टाइम, जब पूरी कौम को पता चला है अबाउट द 27th अमेंडमेंट, तो उसके दूसरे दिन ही हमारी मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में। महमूद अचकज़ई की सरबराही में असद कैसर वगैरह और दूसरे लोग भी शामिल थे और उसमें ये तय किया था कि देखिए, दो चीज़ें, एक तो नंबर गेम है पार्लियामेंट के अंदर, और एक है हम क्या उस उधर तो जाहिर है उन्होंने किसी तरह से 17, 18, 20 सीटें लेके 2/3 हासिल कर ली है। सो देयर इज नॉट मच दैट यू कैन डू। ये ज़रूर तय हुआ कि असेंबली के अंदर जो हैं अपोजिशन के जितने रहनुमा हैं, सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी भरपूर एहतजाज करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। लेकिन असल जो चीज़ है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हम उसको रोक भी नहीं सकते, तो वो पास भी हो जाएगा। सो इट्स अ स्ट्रगल जो हम हर फोरम पर लड़ेंगे, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, सेमिनार्स हैं, जलसे हैं। सो सीरीज ऑफ जलसे आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा चंद हफ्तों में, बल्कि मे बी अ वीक और 10 days फ्रॉम नाउ। और इसके अलावा वी विल रीच आउट टू एवरी मेजर इंडिविजुअल एंड पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे सिविल सोसाइटी है, जैसे लीगल कम्युनिटी है, इंडिविजुअल्स हैं बहुत जिनका बड़ा एक लेवल है, जिस तरह अली अहमद कुर्द साहब हैं, जिस तरह सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, जिस तरह जावेद हाशमी साहब हैं। ये वो रिस्पेक्टेड लोग हैं जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जी हमें किसी तरह से एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिसमें पर्क्स एंड विल प्रिविलेजेस यू हों। ट्राई टू रीच आउट पीटीआई एंड मौलाना फजलुर रहमान? बिकॉज स्ट्रीट पावर बहुत ज़्यादा है पीटीआई के पास भी, मौलाना फजलुर रहमान के पास भी। लेकिन अगर दोनों पार्टीज की बात की जाए, आपको पता है सिंस 26 नवंबर पीटीआई बाहर उस तरह से नहीं आई है। क्या आप समझते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वो प्लेटफॉर्म होगा जिसके थ्रू हम एक स्ट्रीट मूवमेंट देखेंगे और वो सारे जो है इस प्लेटफॉर्म की तरफ कन्वर्ज हो जाएंगे? ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ही का प्लेटफॉर्म होगा और पीटीआई जो है उसका बिल्कुल भरपूर हिस्सा है। असद कैसर साहब जो है वो सेक्रेटरी जनरल हैं इस प्लेटफॉर्म के, टीटीएपी के। सलमान राजा साहब उसमें शामिल हैं, उसमें बाकी भी पीटीआई के काफ़ी लोग शामिल हैं। और ये तय हुआ है कि ये जितनी भी मूवमेंट चलेगी, खान साहब, इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक है कि ये जो मूवमेंट जितनी भी चलेगी विद इन द पार्लियामेंट, आउटसाइड द पार्लियामेंट, इट विल बी लेड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान। और इसी वजह से जो एक आपने देखा है कि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली में भी और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सेनेट, दोनों जो है वो पीटीआई से उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो दोनों
تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہے. چکزئی صاحب تو چیئرمین ہے اس کے, مولانا صاحب بھی اس کا حصہ ہے ٹی ٹی اے پی کا. سو یہ سارا جو کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے مشکل, بٹ جے یو آئی ایف چونکہ آپ نے نام لیا تھا, لیٹ می ایکسپلین, آف کورس دے آر ناٹ پارٹ آف ٹی ٹی اے پی, اور انہوں نے ابھی کوئی ایسی کمٹمنٹ کی بھی نہیں ہے کہ وہ 27. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کچھ ہوپ فل ہیں؟ آئی مین میں تو آن اے پرسنل لیول بالکل بھی ہوپ فل نہیں ہوں, اور بھی ہمارے کچھ ساتھی ہیں جس طرح اس وقت کھوکر صاحب ہیں, وہ بھی کوئی ہوپ فل نہیں ہے. دیکھیں 26 امینڈمنٹ بھی جب جو اتنی نشستیں ان کے گھر پر ہوتی ہیں اور لوگ آئے جائے, ساری پولیٹیکل پارٹیز کے حکمراں جماعت کے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا, لیکن اینڈ میں جا کے کیا کیا انہوں نے, وہی جا کے کیا جو کہ وہ کرتے ہیں ہمیشہ سے. اینڈ ویری سرپرائزنگلی زبیر صاحب, جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم نے وہ دانت توڑ دیے, زہر نکال دیا, وہ ساری چیزیں 27th امینڈمنٹ میں ایز اٹ از آئیں اور ایز اٹ از ہو رہی ہیں. ایز اٹ از آئیں, اور وہ آئی تھنک ٹرائز ٹو نیگوشیٹ دا بیسٹ فار ہمسیلف اینڈ ہز پارٹی. اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. اسٹریٹ پاور تو میرے خیال ہے ان سے زیادہ کسی کے پاس ہے بھی نہیں, لیکن وہ کسی کے اس میں, اور خاص طور پر جس میں بینیفیشری پی ٹی آئی ہو سکتا ہے, ایک ایسی موومنٹ چلے کہ جو سے اس حکومت کو ٹاپل کرے, تو ان کو یہ ضرور ہے کہ وہ پولیٹیکل رائیولز ہیں کے پی میں, خاص طور پر پی ٹی آئی کے, تو ان کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اگر ڈسمینٹلنگ کسی وجہ سے ہو رہی ہے تو لیٹ اٹ ہیپن, اور اپنا تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں, سب کچھ کرتے رہیں انٹل دے آر شیور اباؤٹ اٹ کہ پی ٹی آئی اب جب اس کا وجود ختم ہو گیا عمران خان کا, تو پھر وہ ایک میدان میں آ کے بھرپور سیاست کریں گے, بیکاز دین ہی وڈ obviously سی کہ جی, ابھی ہم نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر وہ ریئل اپوزیشن ہے تو وہ کم سے کم جو مخصوص نشستیں انہوں نے کے پی میں لی تھی جس کے وہ حقدار نہیں ہیں, کم سے کم وہ تو واپس کر دیں, تو پھر ایک پہلا قدم ہوگا ان کے اوپر سنسیئرلی بلیو کرنے کا. زبیر صاحب, اس سارے معاملے میں ڈفرنس کریٹ کتنا ہوتا ہے تحریک تحفظ آئین کی موومنٹ سے, وہ بڑا میٹر کرتا ہے. میس موبلائزیشن, اسٹریٹ موومنٹ, لوگوں کا باہر آنا, پریشر بلڈ ہونا, پھر اس کے بعد کہیں جا کے ورک آؤٹ ہوتا ہے. اگر 27ویں ترمیم یا 26ویں ترمیم آپ رول بیک کرنے کی بھی بات کریں, حالات ایسے نظر نہیں آ رہے ہیں سر. اٹس اے ویری ویری چیلنجنگ, مطلب لیٹ می بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ کہ اس سے زیادہ مشکل کسی بھی اپوزیشن کے لیے نہیں تھی جتنی اس وقت ہے. آئی مین آئی ایم ناٹ کمپیئرنگ اٹ ود دا ٹائم جب بھٹو صاحب اپوزیشن میں تھے اور ضیاء اللہ کا اقتدار میں تھے, ظاہر ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ماحول تھا, لیکن یہ بھی اس سے تھوڑا کم نہیں ہے, کیونکہ ایک تو 4.25 سال تقریباً ہو چکے ہیں حکومت چینج ہوئے ہوئے, عمران خان کی حکومت گئے ہوئے, اور اس وقت سے ان ون فارم اور another the present ruling elite is ruling the country. انہوں نے ایک سب سے بڑا فیصلہ کیا تھا شروع دن سے کہ کسی بھی موومنٹ کو وہ کرش کر دیں گے, اس کو یہ نہیں کرنے دیں گے کہ جی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں اور حکومت نیگوشیٹ کر رہی ہے, یہ سب نہیں ہوگا. تو وہ اگر کسی اور ملک میں ہوتا, انڈیڈ ویری چیلنجنگ. آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے اس چیلنجنگ سچویشن کو ہینڈل اور ٹیکل کرنے کے لیے, بیکاز یہ تو اعلان ہو چکا ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ ہوگی, اس طرح سے احتجاج اور اس طرح سے آ کے سڑکیں بند کرنے نہیں دی جائیں گی. دیکھیں نا, ایک تو آئین بالکل ختم ہو گیا آفٹر دا 27th امینڈمنٹ. اگر کوئی اس کا کوئی وجود بچا تھا 1973 کا آئین کا, تو پاکستان از اے اسٹیٹ وداؤٹ اینی کانسٹیٹیوشن. اور یہ آپ کو پتہ ہے کچھ ہمارے تھے لیڈرز جنہوں نے پبلکلی یہ کہہ دیا تھا, جس طرح ضیاء الحق نے یا مشرف نے, کہ واٹ از کانسٹیٹیوشن, آئی کین تھرو اٹ ان دا ڈسٹ بن. تو ابھی یہ نہیں کہا گیا, بٹ اٹ از آلموسٹ لائک دیٹ کہ اٹ ول بی تھرون آفٹر دا پیسج, it will be thrown in the dustbin. اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات قوم کے ملک کے لیے تو خطرناک ترین ہے, تو کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا, لیکن اگر تھوڑا تھوڑا کم سے کم بولیں تو صحیح, کم سے کم احتجاج تو کریں, کم سے کم نظر تو آئیں, کم سے کم یہ تو کچھ لگے کہ یہ سارے کا سارا پاکستان جو ہے وہ ایک طرف نہیں ہو گیا ہے, سارے کا سارا پاکستان پرکس اینڈ پریویلیجز کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. Unfortunately, a vast majority of a political class, a vast majority of a business community جن کے فائنینشیل انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ اس قسم کی سچویشن میں
ایک آٹوکریٹک جو بھی یہ ڈکٹیٹر بیٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ مل جاتا ہے. سر ڈو یو تھنک عمران خان از دا اونلی ہوپ فار دس نیشن؟ مطلب اگر ہم بات کریں کہ اس ٹائم پہ مزاحمتی سیاست اور جس لیول پہ جا کے مزاحمتی سیاست کی ضرورت ہے وہ ایک ہی شخص ہے اس پورے نظام میں، عمران خان. اگر وہ نکل جائیں تو آپ خود سوچ لینا. اگر وہ عمران خان اس وقت ہار اپنی مان لے، اور جو بہت سے ہمارے دوست بھی کہتے ہیں کہ جی وہ پریشر کو کم کرنا چاہیے اور ٹھنڈا کرنا چاہیے اور ٹیمپریچر کو کم کرنا چاہیے، وہ اگر وہ چیزیں عمران خان مان لیں اور اپنی سیاست جو اس کے سیاست کا طریقہ کار ہے اور جس نوعیت کی خطرناک سچویشن پاکستان میں ہے اور اس میں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو کہ اپوز کر رہا ہو، اگر وہ بیچ میں سے نکل جائے تو بات ہی ختم ہو جائے. وہ تو نواز شریف صاحب کو تو ہم کہہ کے تھک گئے کہ میں نے تو لاسٹ پریس کانفرنس جو ٹی ٹی اے پی کی ہوئی تھی آج سے کچھ 2 ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے، اس میں نے the most important thing I said کہ I want to know، جس دن اناؤنس کیا تھا انہوں نے بلاول نے، اس کے دوسرے دن جو ہم نے کی تھی، کہ نواز شریف آ کے ایک دفعہ دفاع کر کے دکھا دیں 27ویں امینڈمنٹ کی اور 26ویں امینڈمنٹ کی، اور جسٹیفائی کر دیں کہ یہ اس سے سویلین بالادستی کیسے بڑھتی ہے، اس سے ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ ہے وہ کیسے اس کو تقویت ملتی ہے. اگر وہ ان کے پاس کوئی آرگومنٹ تو ہم سننا ضرور چاہیں گے کہ آپ آ کے بتائیں تو صحیح نا کہ جی کیا اس سے ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا یا سویلین سپریمیسی کا نعرہ جو آپ نے لگاتے تھے اور جس کی ہمیں آپ نے ساری جو بتایا تھا تربیت کی تھی، میں تو نہیں ریلیٹ کر سکتا کہ اس سے ووٹ کو، یہ تو فور مینی ایئرز ناؤ اور فار آل ٹائمز پریکٹیکلی یہ تو ختم ہو گیا کانسیپٹ. سو فار دے کل کو نواز شریف صاحب کو یہ کہا، ان کا بیان آیا ہمارے سامنے کہ نواز شریف صاحب تو اس ٹائم پہ خاموش رہے، کچھ حالات ایسے تھے کہ مجبوری تھی، لیکن وہ اس کے حامی نہیں تھے، یہ تو زبردستی کرائی گئی. تو what would you say sir then؟ کون سی امینڈمنٹ؟ 27ویں یہ متوقع بیان ہے نا کہ اگلے کچھ سالوں میں نواز شریف صاحب کہیں کہ جی وہ تو زبردستی کرائی گئی، حالات کچھ ایسے تھے اور یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا بالکل، اور ہم تو ابھی بھی سویلین بالادستی کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ جو تصور ہے جو زیادہ تر مسلم لیگ نون میں ڈسکس بھی ہوتا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں ایک چیز نواز شریف کے حوالے سے بات کرتا ہوں، بٹ ایک بٹوین دا ٹو پارٹیز، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ایک واضح فرق، ناٹ دیٹ میں آئی ایم انسپائرڈ بائی پیپلز پارٹی، بٹ پیپلز پارٹی ایٹ لیسٹ ایک فورم میں نظر آتی ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں ڈسکس کرتے ہوئے، بحث کرتے ہوئے several hours on the various points of 27th amendment. پی ایم ایل این کو تو آپ کو یہ بھی نہیں نظر آئے گا. اوپر سے جس نے کوئی کہہ دیا فیصلہ ہو گیا، باقی ان کے ایم این اے سے پوچھتے، سینیٹر سے پوچھ رہے ہیں کہ کل صبح جب یہ پیش ہوا ہے سینٹ میں تو کسی سینیٹر کو اس کا پتہ بھی تھا کہ وہ پیش کیا ہونے جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون تو بالکل ہی ایز اے ڈیموکریٹک اینٹی ختم ہو چکی ہے فار آل ٹائمز ٹو کم. آئی تھنک پتہ نہیں کب جا کے وہ ریوائیو ہوگی. اینڈ دے آر ناٹ ایون چیلنجنگ. ان کے جو سینئر 3 ممبرز ہیں یا سینیٹرز پرویز رشید ٹائپ، دے آر ناٹ ایون چیلنجنگ کہ بھائی ہمیں بتاؤ تو صحیح، یہ تو ویسے قوم کے سامنے آنا چاہیے ڈیبیٹ کرنے کے لیے. بٹ یس، نواز شریف میرے خیال ہے آئندہ اگر ان کو اپنی لیگیسی کا خیال ہوگا جو کہ ان کو ہونا چاہیے، 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، کہ ہاؤ ہسٹری ول ریمبر ہم، تو کم سے کم ایک وقت انشاءاللہ تعالیٰ آئے وہ یہ کہیں کہ جی میں اپنی بیٹی کی وجہ سے یا بھائی کی وجہ سے مجبور تھا اور بولا نہیں. نہ بولنا اٹ سیلف واز میرا سائلنٹ ہونا بھی ایک طرح سے پروٹیسٹ ظاہر کرتا تھا، ادروائز تو میں اس کو دفاع کرتا. زبیر صاحب، وزیر اعظم نے جو استثناء واپس لیا اور اس پہ ٹویٹ کیا کہ کچھ میرے خیر خواہوں نے یہ شک جو ہے ڈال دی تھی، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو سر؟ I mean, پہلی بات تو یہ کہ وہ جو لوگ ہیں، خود وزیر اعظم نے کہا نا کہ میرے بہت سے سینیٹر ساتھی جو ہیں انہوں نے یہ ڈال امیونٹی کی جی پرائم منسٹر کو بھی ملنی چاہیے. آئی مین ان سینیٹرز کا کوئی پرنسپل ہے، کوئی شرم ہے، کوئی حیا ہے کہ بھائی آپ کیا کرنے کیا جا رہے؟ یہ تو پرائم منسٹر نے خود کہا ہے نا، مطلب چمچہ گیری جس کو کہتے ہیں اس کی بھی لمٹ کراس کر کے چلے گئے ہیں. یار پرائم منسٹر ویسے بھائی کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ایک ہم اسلامی ریاست کہتے ہیں اپنے آپ کو، کبھی کسی خلیفہ نے امیونٹی کلیم کی تھی؟ حضرت عمر نے یا حضرت ابو بکر نے یا کسی نے کہا تھا؟ یا ہمارے جتنے بڑے لیڈرز آئے ہیں، قائد اعظم نے پہلے
جب آئین ساز اسمبلی ملی ہے 1947 میں تو قائد اعظم تو سب سے پہلے کہتے کہ جی میرے خلاف تو وہ کرے نا, اور وہ اگر وہ چاہتے تو اپنی فیملی کے لیے بھی ڈلوا کے جا سکتے تھے. لیاقت علی خان نے یہ مانگا, کسی نے کوئی کہا تھا, کوئی ذکر کیا تھا؟ کسی انڈیویجول اسپیسیفک تو کوئی ہونی ہی نہیں چاہیے, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کم سے کم آپ نے پروٹیکشن اس حد تک دی ہوئی ہے کہ فار ایگزامپل پریزیڈنٹ جب تک وہ پریزیڈنٹ ہے تو سر پیپلز پارٹی تو یہاں تک کہہ رہی ہے کہ نیب ختم کریں, اور جس طرح سے فیلڈ مارشل صاحب کے لیے تاحیات امیونٹی ہے, سردار زرداری صاحب کے لیے بھی یہ تاحیات ہی ہونی چاہیے. وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے اسے, وہ ڈیفینڈ کر رہی ہے نا, وہ تو ظاہر سی بات ہے, وہ تو ڈیفینڈ کریں گے کہ آپ اپنے لیے یہ مانگ رہے ہیں کہ جی آپ سے کوئی تو پھر ریاست کا تو تصور ختم ہوگی, آپ ڈیموکریسی کا تو تصور ختم ہوگی. اگر آپ کچھ انڈیویجلز کے لیے ایسا قانون, کچھ انڈیویجلز کے لیے, اشرافیہ کے لیے ایسی قانون سازی کریں گے جو کہ انڈیویجل اسپیسیفک ہوگی اور جس میں کوئی کویسچن کبھی ریز نہیں کیا جا سکتا, کبھی یہ کال نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے یہ کیا انسان ہے, انسان سے کیا غلطی نہیں ہو سکتی, انسان کیا غلط فیصلے نہیں کر سکتا, انسان کیا کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتا جو قانون کے خلاف ہے, یہ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ اس کے لیے فار آل ٹائمز ٹو کم آپ اس کے لیے معافی اناؤنس کرتے ہیں یا اس کو پروٹیکشن دے دے کہ ہی کی ناٹ بی کوسچنڈ بائی اینی کورٹ. ابھی آپ بڑا انٹرسٹنگ میں آپ کو بتاتا ہوں, پرائم منسٹر کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ میجورٹی, سمپل میجورٹی ان دا نیشنل اسمبلی کین سینڈ دا پرائم منسٹر ہوم. یہ صحیح ہے نا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن فیلڈ مارشل کے لیے 2/3 چاہیے. میں اور کمنٹ کیا کروں. تھینک یو ویری مچ. زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے کر رہے تھے. ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لینا, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کوئی مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. 27ویں ترمیم پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس کا کوئی تھوڑا لیگلی پہلو دیکھ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ریاست علی آزاد صاحب موجود ہیں, سینئر ایڈوکیٹ ہیں, ہمیں جوائن کیا خالد راجہ صاحب نے, یہ بھی سینئر ایڈوکیٹ ہے. آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ. سٹارٹنگ فرام یو ریاست صاحب, 27ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے, ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اس پر کمیٹی میں ڈسکس ہو رہی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں جس پر بات کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ بالکل ریڈنڈنٹ ہو گئی ہے. کیا نقطہ نظر ہے آپ کا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمبر بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے 26ویں ترمیم کو بھی اسی لیے اپوز کیا تھا, اور آج وقت نے ثابت کیا کہ ان کا آئینی بینچ بنانا جس کی ہم مخالفت کرتے رہے, ہم نے کہا تھا کہ ایک ڈیزگنیٹ کر دیا جائے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ, چونکہ اس وقت ماسٹر آف دی روسٹر چیف جسٹس ہوا کرتے تھے, تو وہ ایک بینچ بنا دے, وہ ان کیسز کو سنتے رہے. سمپل یہ سلوشن تھی, لیکن انہوں نے بائی ہک اور کروک 26ویں ترمیم لا کے وہاں پہ آئینی بینچ بنایا, جو ثابت ہوا کہ وہ غلط فیصلہ تھا اور غلط طریقے سے اس کی کریشن تھی. اس کی ریزن یہ تھی کہ دیکھیں انہوں نے گراؤنڈ لیا کہ جی بیک لاگ ہے, پینڈنسی بہت ہے. اس وقت کتنے کیسز, کوئی 58,000 تھے, اب میرا خیال 60-62,000. انہوں نے 4 سے 5 کیسز کا فیصلہ کیا. ان میں امپورٹنٹ کیس یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ والا تھا جس کی سینئرٹی, وہ بھی انہوں نے کوئی 3 مہینے 4 سننے کے بعد ڈیسائیڈ نہیں کیا, ریمانڈ کیا ہے. یعنی اس پہ انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا, ریمانڈ کیا. تو آج یہ 27ویں ترمیم لے کے آ رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سپریم کورٹ کے اوپر ایک سپریم کورٹ ہے, چونکہ اس کو جو اختیار دیا گیا آرٹیکل 189 کا کہ اس کورٹ کی ججمنٹ تمام کورٹس پہ بائنڈنگ ہوگی, تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ بھی اس کی سبارڈینیٹ کورٹ ہو جائے گی. اور پھر جو کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ آئینی سارے معاملات دیکھے جائیں گے, تو سپریم کورٹ میں بھی تو سارے آئینی میٹری دیکھے جاتے ہیں کہ کوئی بھی کانسٹیٹیوشن کے متعلق کوئی ایسا سوال کوئی بھی, یعنی آپ اس کی اوریجنل جورسڈکشن دیکھ لیں, اس کی اپلیٹ جورسڈکشن دیکھ لیں, آپ ریویو جورسڈکشن دیکھ لیں, کوئی وہاں پہ فیکچول کنٹروورسی پہ تو کیس نہیں آتا. وہاں پہ تو لا پوائنٹ ہی ہوتا ہے یا کانسٹیٹیوشن میٹر ہوتا ہے, تو وہ وہاں پہ آتا ہے, تو وہ آلریڈی. اب اس کے پاس یہ تمام اختیارات, یعنی ایڈوائزری جورسڈکشن بھی کانسٹیٹیوشن بینچ کے پاس آ جائے گی, اوریجنل جورسڈکشن بھی کانسٹیٹیوشن کورٹ کے پاس آ جائے گی, اپیلیٹ جورسڈکشن بھی اس کے پاس آ جائے گی, پھر ریویو جورسڈکشن بھی اس کے پاس آ جائے گی. تو پھر سپریم کورٹ کے پاس کیا رہ گیا؟ سپریم کورٹ کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا. سپریم کورٹ کو پھر تالے لگا دینے چاہیے, کیا کرنا چاہیے پھر اگر ساری کچھ ہی آئینی عدالت کے پاس چلا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہیں سمجھتا کہ ایسی صورتحال ہے, اتنی دردناک صورتحال ہے جس طرح میرے محترم بھائی ریاست علی آزاد صاحب فرما رہے ہیں. یہ کوئی نیا کنسیپٹ نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا.
یہ ذہن میں رکھیے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا بٹوین ٹو لیڈنگ پارٹیز آف دی کنٹری، دوز آر پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ پاکستان مسلم لیگ نواز، اس میں بھی یہ طے ہوا تھا کہ ہم کوئی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ اسٹیبلش کریں گے فار 6 ایئر. لیکن میں آتا ہوں اب جو اگر آپ دنیا کا جائزہ لیں تو دنیا بھر میں متعدد ممالک ہیں جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس قائم ہیں. جرمنی میں 1951 میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم ہوئی، اٹلی میں 1956 میں ہوئی، آسٹریا میں 1920 میں، اسپین 1978 میں، فرانس 1958 میں، ساؤتھ کوریا، ساؤتھ افریقہ، جاپان، ان ممالک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس موجود ہیں. اب ہوتا کیا تھا، یعنی اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ جو سمجھنے کی بات ہے کہ ریاست بھائی بھی جانتے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ اس تجربے سے گزرا ہوں. تلخ تجربہ ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے اندر جو ہماری پٹیشن، یہ جو سول کیسز ہیں، جو کرمنل کیسز ہیں، جو ٹیکس میٹرز ہیں، جو بینکنگ میٹرز ہیں، سال ہر سال سے پینڈنگ پڑے، ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں وہ ایک پٹیشن تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے کہ جو ووٹس کے سینٹ میں ووٹس کے ریز آف ہینڈز کے ذریعے ہونا چاہیے یا خفیہ ووٹنگ ہونی چاہیے. کانسٹیٹیوشن میں واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ اس کا آپ ہاتھ کھڑا کر کے ووٹ دیں گے، لیکن اسے ایڈجوڈیکیٹ کرتے ہوئے 3 ماہ تک گلزار صاحب دی دین واز چیف جسٹس آف پاکستان 3 ماہ تک انہوں نے لگا دیے. ٹھیک ہے، اس طرح کے میٹرز جب ٹیک اپ کیے جاتے ہیں تو جو عام لیٹیگنٹ ہے، جو جنرل پبلک ہے، جو پبلک ایٹ لارج ہے، وہ بری طرح سے سفر کرتی ہے. لہٰذا اس کی ضرورت تھی، اور میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ پینڈنسی بڑی. جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال 60,000 سے اوپر 60,600 سم تھنگ کیسز تھے جو پینڈنسی تھی سپریم کورٹ کے سامنے، وہ ریڈیوس ہو کے 56,000 سم تھنگ پہ آگے 4,000 سے زیادہ کیسز ریڈیوس ہوئے سپریم کورٹ میں. اس کا میں نہیں اسے قرار دیتا کہ کوئی جو یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ تھا اس کی بہت زیادہ ایفیشنسی تھی. اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ججز کی اسٹرینتھ بڑھائی گئی، ان کی تعداد میں اضافہ ہوا. لیکن اب پرابلم کیا آ رہی ہے؟ میں ویسے پچھلے سال بالکل تواتر سے یہ ریاست بھائی بھی ہم کئی پروگرامز میں اکٹھے بیٹھے ہیں، میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا، میرا جو فرم ویو تھا اس حوالے سے وہ یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جگہ، کانسٹیٹیوشنل بینچ کی جگہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اسٹیبلش ہونی چاہیے تاکہ وہ الگ سے اپنا کام کریں. اب ہوتا یہ ہے کہ 11 بجے تک وہ ججز بیٹھے رہتے ہیں، اپنا عام کیسز کی سماعت کرتے ہیں ایز اے جج آف سپریم کورٹ، پھر وہ چلے جاتے ہیں کہاں پہ؟ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں. کانسٹیٹیوشنل بینچ سے پھر واپس آنا ہوتا ہے، آ کے تو سماعت کرتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں اس سے فنکشننگ بہتر ہو جائے گی، پینڈنسی کم ہوگی، فنکشننگ ہوگی، نئی عدالت بن جائے گی، نئی عدالت بن جائے گی، اور اس میں کوئی کبات نہیں. یعنی یہ لیجسلیچر کا کام ہے کورٹس کی جورسڈکشن کو تعین کرنا. سپریم کورٹ کی جورسڈکشن اپنی ہوگی، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جورسڈکشن وہ کانسٹیٹیوشن میں بھی طے ہو جائے گی اور رولز میں بھی طے ہو جائے گی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین. 4-3 جو اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کو حاصل تھا پھر وہ کمیٹی کو دے دیا گیا. اس کے تحت جو ہے ایگزیکٹو اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی کیس ٹیک اپ کر سکتی تھی سپریم کورٹ، وہ ختم کر دیا گیا ہے سائنی ترمیم پہ. اس پہ ڈسکس کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 27ویں آئینی ترمیم ڈسکس ہو رہی ہے، تمام میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، مسودہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ گیا. بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ڈیبیٹیبل ہیں، آئینی ماہرین کو بلا کر ہم ڈیبیٹ کریں. ریاست صاحب 184(3) ختم ہو رہی ہے، از اٹ گڈ؟ دیکھیں 184(3) اوریجنل جورسڈکشن میں نے شروع میں جیسے کہا وہ بھی اب کانسٹیٹیوشن کورٹ کو دے دی، تو سپریم کورٹ کے پاس تو سبزی کا ریٹ بتانے کا اختیار رہ گئے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ اب صرف دکھاوے کی ہے کہ یہ بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے. یہ کبھی پاکستان میں سپریم کورٹ ہوا کرتی تھی. رائے صاحب نے بڑی شروع میں فرانس، جرمنی، اسپین، اٹلی، ان تمام ملکوں کی مثالیں دی ہیں. رائے صاحب سے میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان تمام ممالک کا جو 6-7 آپ نے یورپین کنٹریز کا نام لیا ہے، کیا ان کے اندر کسی جگہ عدلیہ کے اندر انٹرفیرنس ہوتی ہے؟ کیا ان ممالک کے اندر مارشل لا ہوتی ہے؟ کیا ان ممالک ایک سیکنڈ کیا ان ممالک کے اندر لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے؟ کیا ان ممالک کے اندر فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن وہ اس طرح سے جیسے یہاں پہ جو بولتا ہے اس کے خلاف ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے؟ مثالیں آپ دیتے ہیں فرانس، آسٹریلیا، جرمنی، اسپین کی. رہے آپ پاکستان میں رہے ہیں جس کے اندر غریب کو نہ تعلیم ملتی، نہ صحت ہے،
نہ اس کے بچوں کا روزگار ہے، نہ یہاں پہ مہنگائی پہ کنٹرول ہے. یہاں پہ لوگ بل پے کرنے کے لیے ندی نالوں میں عورتیں چھلانگیں مار رہی ہیں، بچے برائے فروخت کا بورڈ لگا کے بیٹھے ہیں، اور آپ کانسٹیٹیوشن کوڈ بناتے ہیں فرانس، جرمنی کی اور آسٹریلیا کی. رہے آپ پاکستان میں رہے ہیں، مثالیں آپ وہاں کی دیتے ہیں. بھائی یہاں پہ دیکھو، اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ بات تو میں نے مقدمہ بڑا تگڑا لیکن رکھا آپ ایک آئیڈیالوجی کی بات کریں، آئیڈیالزم کی بات کریں، آپ پریکٹیکلی سوچیں. پھر آپ نے سی او ڈی کی بات کی، وہ 6 سال کیا اس کے اندر صرف کانسٹیٹیوشن کوڈ تھا؟ اسی سی او ڈی کے حوالے سے ایک پولیٹیکل لیڈر نے بیان دیا تھا کہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہوتے یہ معاہدے. آج آپ کو 14 سال بعد 20 سال بعد یاد آ گیا وہ سی او ڈی. اس میں کیا صرف ایک کانسٹیٹیوشن کوڈ کا معاملہ تھا؟ اب آپ ججز کی عمر کر رہے ہیں 68 ایئر. کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ ویسے 65 پہ جو جج صاحب ہوتا ہے وہ 2 منٹ راج صاحب سے پوچھتے ہیں نا کس وجہ سے نہیں. راج صاحب پیش ہوتے، پیشنٹ ہیئرنگ نہیں دے سکتے بزرگ جج صاحب. 2 منٹ کے بعد وکیل کو سنگوں پہ اٹھایا ہوتا، اور اب آپ 68. اس کے بعد میرے خیال میں راج صاحب معذرت کے ساتھ تا حیات کر دے تاکہ اسرائیل علیہ السلام جب تک ان کو سلام دعا نہ کرے تب تک وہ جج رہے. آپ اس طرح کی کوئی لمیٹیشن لے آئے. چلیں ٹھیک ہو، میں جواب دے دوں. جی جی جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی ریاست صاحب فرماتے ہیں کہ آپ مثال دیتے ہیں برطانیہ کی، امریکہ کی، یورپین کنٹریز کی، رہتے آپ پاکستان میں، تو ظاہر ہے ہم پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بھی برطانیہ سے لے کے آئے. ٹھیک ہے. ہم جو سینٹ کا تصور ہے اٹ واز ڈیرائیوڈ فرام دی امریکن سسٹم. ٹھیک ہے، یہ وہاں سے ہم نے لیا. ٹھیک، دستور کو ہم نے پاکستان یہ کوئی یہ کیا کہتے ہیں پشاور یا لنڈی کوتل سے نہیں بنایا. یہ انہی مالک کا یہ ساری چیزیں، یہ نچوڑ ہے جو یہ ظاہر کاپی کی جاتی ہے. جہاں بھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگی تو کنسیپٹ is derived from the United Kingdom. ٹھیک ہے. دوسری but the thing is اس میں وہ کانسٹیٹیوشن کبھی سسپینڈ ہوا ہے، کبھی وہاں پہ کانسٹیٹیوشن جو ہے آپ بالکل ایک اچھا کانسیپٹ لیں، لیکن اس کانسیپٹ کے تحت کوئی بات تو کرے نا، کانسیپٹ کے تحت امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں. بات یہ ہے اس کانسیپٹ کے تحت امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں. میں آتا ہوں، مجھے جواب دینے دے پھر اس کے اور بولے نہیں جو آپ نے جو ابھی انہوں نے کوسچنز ریز کیے نا، اس کا جواب میں لکھ رہا ہوں ساتھ، وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں جواب دے رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ سپریم کورٹ صرف سبزی کے ریٹس اور پتہ نہیں سبزی اور دالوں کے وہ معاملات کو ٹیک اپ کرے گی. یہ بات نہیں ہے. اربوں کے ٹیکس میٹرز ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان سنے گی. اس سے ہٹ کے بینکنگ میٹرز ہیں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سنے گی. ڈیتھ پینلٹیز ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان سنے گی. سول نیچر کے کیسز ہیں، اربوں کے کیسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑی مالیت کے کیسز ہوتے ہیں، بڑی پیکنری جوریسڈکشن ہوتی ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سنے گی. پھر دوسری بات جو آپ نے کہی نا ریاست صاحب نے جی کہ وہاں پہ ججز کے معاملات میں انٹرفیئرنس ہوتی ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ وہاں پہ ججز کے یا جوڈیشری میں انٹرفیئرنس نہیں ہوتی، لیکن وہاں یہ بھی نہیں ہوتا کہ ججز پارلیمنٹ کو عضو معطل بنا دیں. ججز جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے آپ کو اس کو عضو معطل اور اس کو اپاج کر کے رکھ دیں. یہ نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کو یہاں پہ سٹے کیا ججز نے اسی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آپ نے اس کا توڑ ایسا نکالا کہ اسے ہی ٹرانسفر کر دیں گے. نہیں ٹرانسفر نہیں، ہم نے اس کی مرضی کے بغیر. ویری انٹرسٹنگلی 2 آرٹیکل 200 میں اس کی مرضی شامل تھی کہ جج صاحب جو ہے مرضی کنسنٹ دیں گے تو ان کا ٹرانسفر ہوگا. وہ جج ہے یا پھر آپ کا 18ویں اسکیل کا سمجھانی جو ہے. سنیں بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ انڈیا ہے نا جی، انڈیا کے اندر کوئی جج بھی اپنے صوبے میں نہیں لگ سکتا، وہاں پہ سرو نہیں کر سکتا. ہم کیوں کریں؟ یعنی ہماری یہ ہے کہ سنیں ہر جج یہاں پہ ایک نہیں سن نہیں میں جواب دے نہیں آپ وہ نہیں سنیں. یہاں پہ انڈیا کی مثال دی. انڈیا کے اندر جب ججز تعینات ہوتے ہیں وہاں پہ وزیر قانون جو ہوتا ہے وہ ووٹ نہیں کرتا، وہاں اٹرنی جنرل ووٹ نہیں کرتا، یہاں پہ کرتا ہے. آپ مثال انڈیا کی دیتے ہیں اور باقی یہاں کا آپ کہتے ہیں یہ تو دو نہ کریں نا. پتہ ہے کیا، یہ بات نہیں، یہ نہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ بھی جانتے ہیں اچھی طرح سے بولیں گے نہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے ججز نے وکلا کو اسٹیبلش کیا یہاں پہ اس ملک پاکستان کے اندر، وہ جنہیں میں کہتا ہوں کہ قانون کی الف بے سے ناشنا تھے، وہ جن کی یعنی پریکٹس کسی بھی اسلام آباد کے کسی بھی راول پنڈی یا اس ڈویژن کے وکیل کو یا پاکستان کے کسی وکیل کو پوچھ لیں، پتہ ہے چلتا ہے کہ فلاں کا جونیئر.
پھر آپ انہیں فلورش کر کے انہیں گروم کر کے بینچ کے اندر بینچ میں بیٹھے ہوئے ایسے بھی ہمارے ایسے بھی سنیں بالکل صحیح ہے, ایسے کیسز ہوتے ہوں گے, میں آپ کی نیگیٹ نہیں کر رہا, آپ نے پالا ہے لوگوں کو, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ تگڑا ہو کے فیصلے کر رہا ہے, اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس بڑے بڑے کیسز آ رہے ہیں, اسے کسی پاور کوریڈور میں کسی بندے کا ڈر نہیں ہے, آج آپ یہ ترمیم لے آئے ہیں, کل وہ فیصلہ کوئی بڑا دے گا, آپ نے اٹھا کے اسے بھیج دیا کوئٹہ, اس کا کیا قصور ہے؟ سبی چیچو کی ملیاں, یہ کہانی اسی لیے اصل ریزن وہ خط ہے, چیچو کی ملیاں میں کوئی آئیکن نہیں ہے, وہ خط ہے بنیادی طور پہ. رائے صاحب آپ حکومت میں بیٹھے ہیں, آپ کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ سپریم کورٹ کا سالانہ بجٹ کتنا ہے, ٹھیک ہے, اب آپ نے ایک نئی کورٹ بنا کے اس بجٹ کو ڈبل کر دیا, یہ غریب عوام اور جس کو روٹی نہیں ملتی. رائے صاحب آپ نے تو اپنے ان وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنی ورکنگ کنڈیشن اور اس کو پروگریس کو آؤٹ پٹ کو زیادہ کرنا تھا, آپ نے ایک نئی کوڈ بنا کے اس ملک کے اوپر ایک اور برڈن آپ نے پھر آپ سمجھتے ہیں یہ جو وسائل استعمال ہوں گے, نئی کوڈ بھی بنے گی, ججز آئیں گے, ان کی سیلریز ہوں گی, پرکس اینڈ پریویلیج ہوں گے, یہ کون دے گا, کدھر سے آئیں گے؟ دیکھیے نہیں یہ بات نہیں ہے, دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے اگر 34 ججز کے رولز میں یہ کہا کہ 34 ججز ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے, آپ انہیں کٹ ڈاؤن کریں گے, اس میں 7 یا 8 یا اس طرح سے میرے خیال میں یا 9 کا بینچ بنے کورٹ بنے گی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی, انہی میں سے ہوگی, وہی جو ان کا بجٹ ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ان کا الگ سے یہی سپریم کورٹ سپوز کہ ہم 3 یہاں پہ جاب کر رہے ہیں, 2 کو کہیں اور بھیجا جاتا ہے تو یہ تنخواہ ادھر ڈائیورٹ ہوگی نا, ادھر ٹرانسفر ہوگی نا. یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف پاکستان اس سے اوور بڑھ, ان کے لیے بلڈنگ بھی کوئی نئی نہیں بن رہی, وہی بلڈنگ جو فیڈرل شریعت کورٹ کی ہے اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ بیٹھے گا, اور جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے یعنی ایک والے سے مجھے یہ بتا دینا بینگ اے لائر, مجھے قانون یہ بتا دیں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا کتنا ایک فنکشن رہ گیا ہے پاکستان کے اندر, کتنے معاملات اگر آپ کو اتنا ادراک ہو گیا کہ وہ ریڈنڈنٹ ہے, یہ تو حکومتی اس سے بات کریں نا, میں حکومت کا نمائندہ نہیں یہاں پہ بیٹھا ہوا. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مطلب فار ایگزامپل وکلا برادری اس بات پر جو ہے متفق ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, پھر نہیں ہونی چاہیے. وکلا کے پریزیڈنٹ رہے, انہوں نے یہ بات ایک بات یہ کرتے رہے, اسے میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اور وہ اسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے نکلے گی, روٹیشن آف دی ججز, بالخصوص لوئر کورٹس اسلام آباد کا. جب ہم لوئر کورٹس کے حوالے سے ہم روتے ہیں کہ جو آ گیا یہیں پہ بیٹھ گیا, یہیں پہ وہ سپر انوویشن اٹینڈ کر کے تو ریٹائر ہو گیا, ٹھیک ہے, تو آپ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی بینچ نہیں ہے, جو سندھ ہائی کورٹ ہے اس کا کراچی میں ہے, حیدرآباد میں ہے, سکر میں ہے, تو آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کے ایک ہی جگہ سے ریٹائر ہوں گے. ہمارے یہاں انہیں پتہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ آئینی ترمیم اب چونکہ ظاہری بات ہے نمبر گیمز پورے ہو جائیں گے, یہ آئینی ترمیم ہو جائے گی, کیا آپ کو یہ آئینی ترمیم ٹھہرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یہ ریت کی دیوار ثابت؟ یہ میں آپ کو بتاؤں, ٹیبل ول ٹرن, یہ آپ نے دیکھا 13ویں ترمیم میں, اب وہ جو 58(2)B والی بات تھی وہ بھی ختم ہوئی, بہت ساری جو ضیاء کے دور کی تھی, بہت ساری امینڈمنٹس جو کانسٹیٹیوشن کے اندر کی گئیں وہ ساری ریورس ہوئی ہیں, اور یہ بھی سسٹین نہیں کری. یہ پریکٹیکلی آپ دیکھیں انہوں نے تا حیات استثناء دے دیا. خدا کا خوف کرو بھی, جب تک کوئی وزیر اعظم ہے یا صدر آپ ٹینیور کے اندر جیسے اس کے اندر پرووائڈڈ ہے کہ جب تک وہ آفس ہولڈ کر رہا ہے, اس کے بعد وہ اگر بہت بڑا جرم کرتے ہیں اس کو آپ پروسیڈ نہیں کریں گے. یہ کس قانون کی؟ دیکھیں ایک سیکنڈ, آرٹیکل 25 کیا کہتا ہے؟ No discrimination will prevail. Everybody is equal before the law. Nobody is above the law. آپ صدر اور وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ریٹائر بھی ہو جائیں گے, اس کے بعد بھی آپ جرم کریں گے تو آپ کو استثناء ہوگا. یہ تھا کیسے ہوتا کچھ خدا کا خوف کرے, ٹھیک ہو گیا نا, مجھے بولنے دے, خوف کروں نا, اچھا مجھے بولنے دے. اچھا قمر, بات اس طرح سے پہلی بات انہوں نے تاحیات کے حوالے سے کہی تھی ججز کے, جی کہ انہیں تاحیات بنا دیں. آپ عمر ان کی 68 کر رہے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں, یہ ہو جاتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, 68 کا کوئی خاص بوڑھا نہیں ہوتا. امریکہ کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ تاحیات رہتا ہے جو ان کا سپریم کورٹ کا جج ہے, ٹھیک ہے. 68 کوئی ایسی ایج نہیں ہے کہ آپ بالکل آپ کے ریفلیکسز کام نہ کر رہے ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہوتی.
آپ دنیا کے نہیں انٹینشن یہ ہے کہ جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہوں گے 65 کے بعد انہیں اکوموڈیٹ کرنے کے لیے 65 لوگوں کو آنے دو جو بیٹھ کے کام کرے رات 12 بجے تک بیٹھ کے کام کرے اور وہ بیچارے اپنی اس سے تنگ ہوتے ہیں یار چلنے پھرنے سے تنگ ہوتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ جی بیٹھ کے آپ کام کریں نئے لوگوں کو موقع دیں نئے لوگوں کو ان کو بھوٹان بھیج دے جو نئے لوگ آ رہے پیچھے ان کا تو راستہ آپ نے بند کر دیا. ایک تو بہت اونچا بولتے ہیں میں کیا کریں میرے یہ والا کام تو گیا. اچھا بات یہ ہے کہ ایک تو یہ آپ کہتے ہیں ایکسپیرینس کیونکہ میچ ہوتا ہے ویسے ایکسپیرینس میچ ٹھیک ہے آپ ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کل ایک دوست میرے ساتھ تھے ایک ٹاک شو میں بیٹھے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جن کا کانسٹیٹیوشن کا تجربہ ہو کانسٹیٹیوشن کورٹ کا بینچ کا یا کانسٹیٹیوشن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم. اچھا ایک اور بات میں ان کا جواب دے دوں انہوں نے پہلے اس سے پہلے وہ کہا نا کہ جی فریڈم آف سپیچ نہیں ہے پاکستان کے اندر. میں ایک طالب علم رہنما بھی رہا ہوں میں نے اسٹوڈنٹس پالیٹکس بھی کی اور بہت قریب سے معاملات کو دیکھا. میں حقیقت پوری شرح صدر کے ساتھ اور اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں یہ طوفان بدتمیزی جو گزشتہ 4-5 سالوں یا 10 سالوں سے ہم پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں ہم نے زندگی بھر نہیں دیکھا. اٹ از ناٹ دی فریڈم آف سپیچ ٹھیک ہے گالم گلوچ کو لوگوں کی عزتیں تار کرنا یہ کہاں کی فریڈم آف سپیچ ہے. آپ جلسوں میں کھڑے ہو کے آپ سمجھ رہے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کیوں نہیں ہے کیا یعنی گالی گلوچ کے علاوہ باقی سارے سمجھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ آزادی کے ساتھ بندہ کوئی بھی بات کہہ سکتا ہے. نہیں بات آپ کہہ سکتے ہیں آپ دیکھیں سلجھے ہوئے انداز سے یہ بیٹھ کے دیکھیں نا میرے سامنے میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ایک سنجیدہ انداز میں پوری تنقید کر رہے ہیں کیوں نہیں کہہ سکتے انہیں آج تک کسی نے اٹھایا یہ روز ہمارے ساتھ ہوتے چلیں جی ہماری دعا کے باوجود کسی نے نہیں اٹھایا. اب کوئی یا تو نا اینٹی سٹیٹ ہوں یا ملک کے مفادات نہیں یہی بات ہے نہیں آپ کا کرٹیسزم دیکھیں نہیں آپ کا you have a right and you are exercising that مجھے کوئی restriction imposed by the law بالکل نہیں آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. فی الحال کمبر زیدی کو اجازت دیجیے اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.